अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर में हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। गवर्नेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पर वज़ीर-ए-आज़म ने खासी नशिस्तें भी की हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। PDM के प्लेटफार्म से मौलाना फजलुर रहमान कौमी वहदत की बात कर रहे हैं और कौम को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सी सियासी ख़बरें हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट निज़ामी साहब हमने जो देखा कि PDM का कराची का जलसा, उसके बाद कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी, फिर रिहाई के बाद वज़ीर आला का आज कमेटी बनाने का ऐलान। फिर हमने ये भी देखा कि जो आला पुलिस अफसरान हैं बशमूल IG पुलिस सिंध उनकी उसके साथ साथ जो एडिशनल IG हैं वो छुट्टियों पर जा रहे हैं और मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि हम डीमोरलाइज्ड हैं। निज़ामी साहब, बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि इस वाक़े का नोटिस लें, और फिर ISPR की जानिब से अब से कुछ देर पहले ये बताया गया कि कराची वाक़े पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नोटिस ले लिया है। कोर कमांडर को हिदायत कर दी है कि वो हक़ाइक़ जानें। निज़ाम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये भी बता दूँ कि ताहिर आलम साहब साबिक़ IG पुलिस से हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, आपका भी शुक्रिया। आपसे भी बात करते हैं। निज़ामी साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या पहले भी कभी ऐसा होता रहा और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको? एंड मोस्ट स्पेसिफिक, जो पाकिस्तान का पुलिस सिस्टम है उसमें काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये क्या सबक है? ये बड़ा इम्तिहान में जो पुलिस अफसर हैं कि वो क्या करें। एक तरफ उनकी करियर है, दूसरी तरफ जिस उनको अंदाज से फुटबॉल बनाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है किसी पुलिस अफसर से ही पूछने में गलत से हमारे साथ हैं साबिक़ IG जी ताहिर साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी निज़ामी साहब, थैंक यू वेरी मच। पुलिस ऑफिसर्स का ताहिर साहब मेरे शागिर्द रहे बाय द वे। जी अच्छा। मैं इस पर फख्र करता हूँ कि निज़ामी साहब का मैं सहाफ़त में शागिर्द रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो बहरहाल और बड़ी खुशी हुई निज़ामी साहब से बात करके। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पुलिस ऑफिसर्स का जो ऊंचे लेवल का फड्डा होता है वो मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के माबैन होता है, और ये अब तो एक रूटीन की बात हो गई है कि सूबाई हुकूमत किसी अफसर को चाह रही होती है, मरकजी हुकूमत उसे हटाना पसंद नहीं करती या उसे लगाना पसंद नहीं करती। लेकिन यहाँ हमें कुछ और ही नजर आ रहा है जिसकी तरफ उन्होंने बिलावल जरदारी साहब ने इशारा किया है। हकीकत तो ये है कि पुलिस हमारी दूसरे इदारों की तरह इतनी ताकतवर नहीं है। बेदमूम तो हमारा कोऑर्डिनेशन जो है पुलिस का बहुत अच्छा रहता है हमारे जो ताकतवर इदारे हैं उनके साथ, और मिलजुल कर चलते हैं, चाहे वो रेंजर हो चाहे और एजेंसीज हों। और जहाँ कहीं हम देखते हैं कि ये उनकी सोच ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए और बहुत सी दफा उन्हें कन्विंस भी कर लेते हैं जी। लेकिन यहाँ समझ नहीं आई मुझे कि IG साहब क्यों कन्विंस नहीं कर सके। मुकदमा दर्ज होना चाहिए था मज़ार इकबाल की बेहरमती के मुताबिक, मज़ार कायद की उसके मुताबिक एक कानून है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और लेकिन उसमें 7506 लगा देना उसको कागनिजेबल बनाने के लिए, और इतना ही काफी है। बेहरमती की उसकी भी सजा है, 3 साल तक की सजा है मैक्सिमम जो है। तो उसमें या तो कोई वारंट या कुछ समन जारी कर दिया जाता इनका जो है। जी ठीक है, ये तो टेक्निकल बातें होंगी निज़ामी साहब। ठीक है निज़ामी साहब, ये जो स्पेसिफिक एपिसोड है इस पे बात करें। मैं चाह रहा हूँ निज़ाम साहब इससे मुतालिक ज़रा बात की जाए कि ये पुलिस अफसरान जो इस वक्त मैं ये पूछना चाह रहा था हाजी साहब से रिटायर्ड कि ये जो वाक़या है ये अवॉइडेबल था या ये इसलिए हुआ जिस तरह माजी में भी होता रहा कि वफाक और सिंध के दरमियान मुहाजरा है कि अक्सर पुलिस अफसर जो हैं वो बेचारे मारे जाते हैं। जी अक्सर ऐसा हुआ है, आपके सबके इल्म में है कि अगर वफाक की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन होंगे आपने ऐसा करना है और वो IG ना करे या चीफ सेक्रेटरी ना करे तो उसे ये खतरा होता है कि उसको हटा दिया जाएगा, वापस बुला लिया जाएगा।
اور پھر کھینچا تانی بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں پھر کورٹس وغیرہ بھی سامنے آ جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس ریلیف نہیں مل جاتا ہے۔ اے ڈی خواجہ کافی عرصہ تک کورٹس کی مدد سے ہی چلتے رہے، لیکن میں اس پرٹیکولر واقعے میں یہ سن کر ابھی چونک گیا جب بلاول زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آرمی چیف نے بھی اس پر ایکشن لیا اور ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں یہ قطعی یقین نہیں کر سکتا کہ کسی آئی جی کو رینجرز یا کوئی بھی ایجنسی کے لوگ اٹھا کے اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میٹنگ میں بلایا گیا ہو، وہاں انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ آپ یہ کریں، اور ادھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے سمجھدار تگڑے پولیس افسر ہوتے ہیں وہ انہیں بھی کنوینس کر لیتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے طاہر عالم صاحب، بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، ذرا یہ جو پچھلے 2 دن کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کی ٹائم لائن دیکھیں۔ پی ڈی ایم کا گجرانوالہ جلسہ، اس کی پرچھائیاں یہ ہیں کہ مقدمات آج بھی مزید درج کر لیے گئے ہیں، پھر یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری، اب وفاق کو دیکھیں، سندھ حکومت کو دیکھ لیں، اور اب جو آرمی چیف کی طرف سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے، تمام جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے امور چلانے ہیں، امور ریاست، وہ اب اس میں انوالو ہیں۔ یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں نظامی صاحب؟ عباسی صاحب السلام علیکم، یہی سوال میرا تھا آپ سے کہ یہ جی وعلیکم السلام، کہ ہم بالکل جو ہے پولیس سروس ہے یا بیوروکریسی ہے اس کے مورال کو تباہ کر کے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اپنے ڈھب کے مطابق کورنش بجا لائے، جو ہے پولیس افسر ہو یا بیوروکریسی ہو، اور یہ سیاسی کھینچا تانی جو ہے۔ عباسی صاحب میرا یہی سوال ہے، آپ وزیر اعظم بھی رہے، کبھی اتنی عروج کو پہلے کبھی پہنچی؟ نہیں نظامی صاحب، ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے جی، اور یہ وقت کے ساتھ اور ہی حیرت انگیز ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آیا ہے اس میں چیف آف آرمی سٹاف نے نوٹس لیا ہے اور کور کمانڈر کراچی کو کہا ہے کہ آپ اس کی تفتیش کریں۔ اب آرمی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو وفاقی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے تھا، وفاقی حکومت خاموش ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک عجیب حیرت انگیز معاملہ پیدا ہو گیا ہے، اور بات وہیں پہ جاتی ہے جس کا ذکر نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں کیا تھا کہ یہ ہمارا ملک کوئی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کا معاملہ بن گیا ہے، عجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں تو ایک بڑا خطرناک معاملہ ہوا ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے پر چڑھ دوڑا ہے۔ ایسا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وفاقی اداروں نے کسی صوبے کے پولیس چیف کو حراست میں لے کر اس کو لے گئے ہوں الگ صبح۔ یہ معاملات تو بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عباسی صاحب، یہ صورتحال جو آپ نے کہا کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مرکزی کردار کون ہے جو اس طرف جا رہا ہے صورتحال کو؟ کیا اس ملک میں جمہوریت کو سیبوٹاج کرنے کی باقاعدہ کوئی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہی تو پتہ کرنا ہے نا، کیونکہ یہ حکم جو ہے کہ آئی جی کو اریسٹ کرنا یا اس کے گھر کا گھیراؤ کرنا، جو بھی ہوا ہے، مجھے ان کے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، یہ صرف وزیر اعظم دے سکتا ہے، کیونکہ رینجر جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ وزیر اعظم کر سکتا ہے، منسٹر آف انٹیریئر کر سکتا ہے، یہ 2 اشخاص اب جواب دہ ہیں، کیونکہ سندھ کی تو ساری جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں وہ چھٹی لے کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم ان حالات میں کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی ادارے کے کمانڈر کے ساتھ یہ سلوک کریں گے پھر وہ ادارہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس کے افسران کا حکم جو ہوتا ہے، اس کے افسران کی اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی تشویشناک معاملہ پیدا ہو گیا، اور
ہمارا وزیر اعظم جو دنیا کی ہر بات دیتا ہے، ہر دھمکی دیتا ہے، ہر کلیم کرتا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے. تو اب صورتحال جی مذاق خیز سی بن گئی ہے. مذاق خیز کا لفظ میں یہ کس طرح جائے گی صورت؟ اب عزیز صاحب یہ جو صورت حال ہے اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا آپ کے اندازے کے مطابق؟ نظامی صاحب میں ڈراپ سین کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو مجھے تو افسوس ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، کس قانون کی ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پر پولیس کا اعلیٰ ترین افسر محفوظ نہیں ہوگا، اس صوبے کا کون سا شخص اپنے آپ کو محفوظ کرے گا؟ کون سا شخص اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا؟ عوام کا خیال کون کرے گا؟ ملک کا خیال کون کرے گا؟ کون انصاف دے گا؟ کون قانون کا تحفظ کرے گا؟ وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. جی جی بھائی صاحب، یہ جو نظامی صاحب پوچھ رہے تھے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، ابھی آپ نے آرمی چیف کا ذکر کیا، بلاول بھٹو صاحب نے اپیل کی، آرمی چیف نے اس واقعے کا نوٹس لیا، اب تحقیقات ہوں گی. دوسری جانب آپ نے گجرانوالہ جلسے کی بات کی جو برطانیہ سے تقریر کی گئی، اس میں ڈائریکٹلی آپ کے لیڈر نے جس طرح ہدف تنقید بنایا سب کو پتہ ہے، اور وہ جو نام لے لے کر کہہ رہے تھے. اب جو اس وقت یہ سیاسی کھچڑی ہے وفاق کے درمیان، صوبوں کے درمیان، اداروں کے درمیان، اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو یکسر نظر انداز ہو گئے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے بطور اپوزیشن، بطور سابق وزیر اعظم، بطور سینئر پولیٹیشین آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی سیز فائر ہو جائے، کسی راستے پہ آ جائیں؟ میرے بھائی سیز فائر کی ضرورت نہیں ہے. ایک آئین ہے ملک کے اندر، آئین کے مطابق ملک چلنا چاہیے. وفاق اور صوبہ ایک دوسرے پر فائرنگ نہیں کر سکتے، ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے. جو میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے، میں تو کہتا ہوں وہ 1 ٹی وی پر دکھا دیں. کیوں گھبراتے ہیں اس تقریر سے؟ تاکہ عوام کو پتہ چلے کیا بات کی گئی. وہاں کسی کی حد تک نہیں کی گئی، وہاں یہی بات کی گئی کہ اگر عوام کی امانت کا تحفظ نہیں ہوگا، ووٹ کا احترام نہیں ہوگا، ملک میں آئین کا احترام نہیں ہوگا، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، پھر یہی ہوگا جو آج ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ آئی جی کو اٹھا کر لے گئے. ہم نے سنا تھا کسی اہلکار کو اٹھایا گیا، کسی شخص کو سڑک سے اٹھایا گیا، لیکن ایک سرونگ آئی جی پولیس کو اٹھانا یہ کوئی ایک حیرت انگیز بات ہے. میں یقین کریں میرے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، میں کیسے بیان کروں کہ یہ معاملہ کہاں پر پہنچ گیا ہے. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. آج کون سے قانون کی کوئی بات کرے گا اس ملک میں؟ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں بھی حیرت زدہ بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو بیانیوں میں تضاد ہے، جو کول و فیل میں تضاد ہے، خواہ وہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، اس پہ کیا کیا جائے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ساتھ ہیں. نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نظامی صاحب، یہ کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری والا ایپیسوڈ، اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مزار قائد پہ یہ نامناسب تھا. پھر ایک وزاراتی کمیٹی بنانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا. آپ کو نظامی صاحب یہ سندھ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا لگتی ہے، اور یہ کوئی اس میں سے کوئی ثمر نکل آئے گا، کوئی نتیجہ خیز ہے اسٹریٹجی سندھ گورنمنٹ کی؟ دیکھنا کیا اسٹریٹجی ہونی ہے کہ جہاں آپ جو ہے خود فوج کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو انٹرویو اس میں تحقیقات کریں، اور انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو سویلین ادارے ہیں وہ بالکل ہی مفلوج ہو کے آگے رہ گئے، اور وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے، یا دانستہ نہیں کر رہے، یا خود سیاسی طور پہ ملوث ہو گئے بالکل اس معاملے میں. تو یہ کوئی جمہوریت اور جمہوری اداروں کی کوئی خدمت نہیں ہے. یہ جی عباسی صاحب سے نظامی صاحب جان لیتے ہیں. جو نظامی صاحب نے ابھی بات کی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کا بریک ڈاؤن ہے کہ ایک صوبے پر وفاق نے چڑھاوا کر دیا، اور یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وفاق سے کس نے کیا ہے. مجھے ابھی ایک میں نے ٹویٹ پڑھا ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ پتہ کریں کہ آپ کے افسران نے یہ کیا کیا ہے.
اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کیونکہ وہ ادارہ بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب خاموش ہیں. بلاول صاحب نے, جو آپ حالات دیکھیں, مراد علی شاہ صاحب نے حجاب رکھا جو کہ ہر سیاسی حکومت رکھتی رہی ہے, لیکن بلاول صاحب مجبور تھے کہ جب پولیس افسران نے استعفے دینے شروع کر دیے, چھٹیوں پر جانا شروع کر دیا, تو وہ مجبوری میں انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ وفاق کے جو ادارے ہیں ان سے پوچھا جائے, کیونکہ عسکری ادارہ ہے, پوچھا جائے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو اب یہ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ آئی جی کے ساتھ ہوا کیا. کیپٹن صفدر نے اگر کوئی جرم کیا ہے اس کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, اس پر کارروائی ہو جاتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, میں 3 دفعہ خود مزار قائد پہ گیا ہوں, وہاں پر نعرے بازی ہوئی ہے. ایز اے وزیر اعظم بھی گیا, وہاں پر نعرے بازی ہوئی. وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن آئی جی پولیس کو اغوا کر کے لے جانا 4 بجے صبح, کون لے گیا, کہاں لے گیا, کیوں لے گیا, ان سوالوں کے جواب اب ملنے چاہیے. یہ جواب وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے. اب چیف آف آرمی سٹاف نے خود نوٹس لے لیا ہے. بلاول صاحب نے بھی مجبوری میں, وفاق سے تو کوئی امید ان کو نہیں ہے, نہ وفاق سے کوئی بات آئی, انہوں نے بھی آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا کہ جی آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی کھچڑی سی ہے, ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے, اور یہ ایک بریک ڈاؤن ہے جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچرز ہیں, جو گورننس کے سٹرکچرز ہیں ملک کے اندر. یہ بڑی تشویشناک بات ہے. جی بھائی صاحب, یہ آپ تشویشناک تو کہہ رہے ہیں, آپ کی پی ڈی ایم کی موومنٹ بھی ہے, اکٹھ بھی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ جو تینوں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کی جماعت پیپلز پارٹی, مولانا, یہ سم ہاؤ اپنے اپنے پی ڈی ایم کے فلیگ کے نیچے بھی اپنے اپنے ایریاز کو ڈیفائن تو کر رہے ہیں. اب ایک اور بات چل نکلی گورنر راج کی. مثلاً مداوع کیا ہے سر, پی ڈی ایم کا پتہ نہیں سمر کب آئے گا, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, جو سر دست ہو رہا ہے وفاق کی جانب سے اگر کوئی پیغام دیا جاتا ہے گورنر راج کا سندھ میں, اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ دیکھیں, غلطی پہ غلطی کی جا سکتی ہے, حماقت کا کوئی علاج تو نہیں ہے. اگر آپ نے آئی جی کو اغوا کر لیا, کل آپ گورنر راج بھی نافذ کر سکتے ہیں, سندھ کے عوام کو ڈپرائیو کر سکتے ہیں اپنے حقوق نمائندگی سے. یہ ہے, آئین کے اندر ہے. لیکن اگر آج کسی صوبے میں ضرورت ہے گورنر راج, وہ پنجاب ہے جہاں پر کرپشن عروج پہ ہے, گورننس نامی کوئی چیز نہیں ہے, کرپٹ ترین افسر لگے ہوئے ہیں, آٹا 80 روپے پہ پہنچ گیا, چینی 115 پہ چلی گئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. تو وہاں بھی گورنر راج لگنا چاہیے. لیکن بات گورنر راج سے حل نہیں ہوگی. پی ڈی ایم جو ہے یہ الیکشن الائنس نہیں ہے, یہ آج عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے اپوزیشن کی کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف ملے, ملک کو واپس معاشی ترقی پر ڈالا جا سکے, ملک کے مسائل حل کیے جا سکیں, قیمتیں کم کی جا سکیں. یہ کوشش ہے اپوزیشن کی, یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے. اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں, موبلائزیشن, پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں, اور ایک ہسٹورک رسپانس ہے پبلک کا, ہسٹورک رسپانس ہے. اور آپ ایک کے بعد ایک حماقت جو ہے وہ حکومت کی دیکھ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک. آپ مجھے بتا دیں, وزیر اعظم نے میرا خیال ہے کوئی 30 تقریریں کی ہیں آج تک. انہوں نے عوام کی تکلیف کا ذکر کیا ہے, انہوں نے ملک کی معیشت کا ذکر کیا ہے. صرف دھمکیاں, گالیاں, الزامات, اور تینوں چیزیں ایسی جو خود ان پر لاگو ہوتی ہیں. تو بڑے عجیب معاملات ہیں ملک میں. آج عوام کی بات کرنے والا کون ہے؟ پارلیمان مفلوج ہے. آج بھی ہم نے کوشش کی کہ مہنگائی پر بات کی جائے, اسپیکر صاحب نے اجازت نہیں دی. اب سڑک پہ ہی بات ہوگی, اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات ہوگی, اب حل سڑکوں پر ہی نکلے گا. لیکن یہاں تو انارکی آتی جا رہی ہے, یہاں تو وفاق حملہ آور ہو رہا ہے صوبے پر. یہ معاملات کہاں پہ رکیں گے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. نظامی صاحب, یہ بھائی صاحب یہ بتائیے, اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا وفاقی جمہوری سسٹم ہے وہ بالکل بریک ڈاؤن ہو گیا, اور اس میں عوام کے مسائل حل کرنے یا ان کو ایڈریس کرنے کی بھی سکتیں رہی, کیونکہ اسپیکر بھی نہیں اجازت دیتا کہ آپ عوام کی بات کریں.
نظامی صاحب میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں؟ جہاں سپریم کورٹ کا جج محفوظ نہیں ہے، جہاں ہائی کورٹ کے جج محفوظ نہیں ہیں، جہاں میڈیا سب سے بڑے میڈیا گروپ کا سربراہ محفوظ نہیں ہے، جہاں آئی جی پولیس محفوظ نہیں ہے، میری اور آپ کی ہمارا کیا بنے گا؟ عام آدمی کا کیا بنے گا؟ مہنگائی کہاں پر ہے؟ بے روزگاری کہاں پر ہے؟ معیشت کیوں تباہ ہوئی؟ ان سب کے جوابات کسی کے پاس ہیں؟ ہر اپوزیشن لیڈر پر جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. میں آج نیب کورٹ میں گیا، 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے میرے پر نیب کی انکوائریاں، انویسٹیگیشنیں، ریفرنس، آج تک ایک وٹنس نہیں آ سکا 2.5 سال کے اندر. میں کس کے پاس جاؤں گا؟ قانون میں لکھا ہوا ہے 30 دن میں مکمل کریں. جی میں ایک کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے، یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے آج کانسٹیٹیوشنل سسٹم کا اور سسٹم آف گورننس کا، سسٹم آف جسٹس کا. آپ انارکی کی طرف جا رہے ہیں. بھائی صاحب آپ سابق وزیر اعظم، پھر عباس صاحب آپ کا مطلب کہنے کا ایک ہے کہ یہ رول آف لا تو کوئی نہیں رہا. عباس صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا کوئی نہیں. آپ مجھے سابق وزیر اعظم کہتے ہیں، آپ جی جی سر فری فار آل میں بھی کوئی نظام ہوتا ہے، فری فار آل میں بھی کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے. آپ مجھے سابق وزیر اعظم کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ 2.5 سال سے آپ اس کو جیلوں میں، عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ ثبوت ایک پیسے کا نہیں دے سکے، آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکے. تو عام آدمی کیا سوچتا ہوگا؟ اس کو کون سا انصاف ملے گا؟ آئی جی پولیس اٹھا کے لے گئے. آپ اس بات کی سنجیدگی کو سمجھتے ہیں؟ یہ کتنی سنجیدہ بات ہے. ایک آدمی شاید 50-60 ہزار 1 لاکھ پولیس فورس کو کمانڈ کر رہا ہو. جی عباس صاحب لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ پنجاب کے جو سابق وزیر اعظم 3 دفعہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب، ان کو عام قیدیوں جیسی جو فیسلٹیز وہ بھی شاید نہ ہو، ان سے بھی سلوک کی جا رہا ہے صرف غالباً ٹارچر کرنے کی. تو آپ تو اپنے عہدوں کے کو میرا خیال ہے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس حکومت کے نزدیک. سر عہدوں کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن انصاف تو ہونا چاہیے نا. ہمیں کوئی فیورز نہیں چاہیے، لیکن انصاف کا نظام کہاں گیا؟ آج ہمارے لیے اور قانون ہے، کسی اور کے لیے اور قانون ہے. میرے لیے اور قانون ہے، فیصل وادہ کے لیے دوسرا قانون ہے، عمران خان کے لیے تیسرا قانون ہے. جو کرپٹ وزیر ہیں، جو ہر قسم کی کرپشن کر کے آج گھر بیٹھے ہیں، ان کے لیے اور قانون ہے. جی پھر بات کریں. پھر بھائی صاحب پی ڈی ایم کا کہاں سے یہ معاملات طے ہوں گے؟ جی سر الٹیمیٹ آبجیکٹو آف پی ڈی ایم، کیونکہ ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیپٹن صفدر کا جو ایپیسوڈ تھا وہ درار ڈالنے کی کوشش تھی. خیر اپیرنٹلی تو آپ جو الائز ہیں انہوں نے اس کو ٹیکل کر لیا، لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ حکومت سے جان چھڑانی ہے، اور جو آپ کا نکات تو آپ کے آگے ہیں سر، حل کیا ہے؟ پھر یہ جو مسٹرسٹ آپ کی باتیں کی جاتی ہیں، افواہیں پھیلاتی ہیں کہ بد اعتمادی بھی ہے، ذاتی سٹیکس بھی ہیں، اس کے لیے کیا آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے یا کیا ضمانت ہے کہ آپ لوگ متفق ہیں، متحد ہیں؟ آج کسی کے پاس چوائس نہیں ہے. آج سارے یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے، ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، تو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک، الیکشن غیر متنازع ہو، اور ملک میں آئین کی بالادستی ہو. جب آپ یہ اچیو کر لیں گے، آپ کا ملک ترقی کرنی شروع کر دے گا. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. اس پر ساری جماعتیں متفق ہیں، اس پر سارے پاکستان کے عوام متفق ہیں. ہمیں اب اس راستے پہ جانا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ یہ 2 باتیں امپلیمنٹ کر دیں، آئین کو امپلیمنٹ کر دیں، قانون کو امپلیمنٹ کر دیں. ملک میں الیکشن جو ہو اس میں عوام کی امانت کی حفاظت کریں. سب معاملہ طے ہو جائے گا. یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، کسی شخص سے جنگ نہیں ہے، کسی ادارے سے جنگ نہیں ہے. یہ تو ملک کی ترقی کی بات ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. نظامی صاحب
یہ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی تک پی ڈی ایم کے جو جلسے ہوئے ہیں اور جو باقی جو ایکٹیویٹی ہے، آپ کو اس کے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل کو لائٹ نظر آ رہی ہے کہ اس کے بعد ملک کو جمہوری ادارے جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، باقی معاملات اپنی صحیح جگہ آ جائیں گے، آزادی اظہار کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کیا آپ کی خواہش کے مطابق عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی؟ سر، عمران خان صاحب کی چھٹی سے معاملہ طے نہیں ہوتا، معاملہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ عمران خان کی چھٹی ہو چکی ہے، آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے، عمران خان بے بس نظر آتا ہے، تو وہ بات تو ختم ہو گئی۔ بات تو آئین کی بالادستی کی ہے، عوام کی مشکل کی ہے۔ عوام کی مشکل کا راستہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام کریں اور آئین کو بالادست رکھیں، یہ دو باتیں ہیں۔ اب لائٹ نظر آتی ہے، بالکل، جب عوام کسی معاملے کے ساتھ ہوں ہمیشہ حل وہاں سے نکلتا ہے۔ صرف ہمیں جس بات کا تحفظ کرنا ہے جی وہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت ڈیریل نہ ہو۔ ہماری ایک تاریخ ہے اس معاملے میں، تو اس کے ہم جانتے ہیں، اس کو ہم اس راستے پر نہیں جانا چاہتے۔ بھائی صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے یہ بتا دیں کہ اب 1 مہینے کا گیپ ہے آپ کا جو کوئٹہ والا جلسہ ہے، اس کے بعد پولیٹیکلی اگر حکومت یا اسٹیک ہولڈرز آپ کو انگیج کرتے ہیں آپ ہوں گے، اور عمران خان کی چھٹی اگر رکاوٹ نہیں ہے آپ کے مقصد میں، آئین کی بالادستی میں، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارے حکومت کا نظام بن گیا ہے وقت کے ساتھ، جو انفلوئنسز آ گئے ہیں پالیٹکس میں، یہ سارا معاملہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹیبل پر بیٹھیں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو بات ہوگی اب وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی۔ یہ باتیں ماضی میں اعتماد میں ہوا کرتی تھیں، خفیہ نہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، لیکن اعتماد میں، ایک حجاب میں۔ اب وہ پردہ چاک ہو گیا ہے بدقسمتی سے۔ میں حقیقت میں اس کو بدقسمتی سمجھتا ہوں۔ عوام کا حق ہوتا ہے کہ بات ان تک پہنچے، لیکن جب ان محرکات کو تشہیر کرنی شروع کر دی جائے ایک غلط پیرائی میں، پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، وہ اعتماد کی فضا قائم نہیں ہے۔ لیکن ملک کے مفاد میں ان چیزوں کو واپس لانا پڑے گا۔ اداروں کے درمیان ایک حجاب کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم پاکستان کی کیا مصروفیات رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، خبر یہ ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کو طلب کیا گیا ہے، وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہے۔ ساتھ ہی کچھ بلاول صاحب نے بھی گورنر راج سے متعلق اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے۔ یہ امکانات، حالات ہیں گورنر راج کے؟ دیکھیں، گورنر راج ایک انتہائی ایکسٹریم آخری حربہ ہوتا ہے۔ بالخصوص اگر آپ سندھ میں دیں تو وہاں کوئی ایسی کوئی بریک ڈاؤن کی صورتحال نہیں ہے کہ بالکل ہی جو انتظامیہ ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ لیکن گورنر راج جو ہے یہ انتقامی کارروائی کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک ایک کانٹے میں کھٹکتا ہے جو سندھ حکومت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ بلاول بھٹ ہو یا جو زرداری صاحب ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، باقی جگہ پی ٹی آئی ہے یا ان کے واری ہیں، تو انہیں یہ بات جو ہے اچھی لگتی۔ لیکن گورنر رول جو ہے لگانا جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے ہمارے آئین کے تحت، اور وہ لگانا جو ہے اس کے بڑے رسک اور پٹ فال ہے، اور یہ اگر لگ گیا تو یہ ڈیموکریٹک جو ہمارا ڈسکورس ہے
اس میں بہت دھچکا لگے گا اس کو زبردست. جی ٹھیک ہے. اب نظامی صاحب کم ٹو پی ڈی ایم. یہ جو پی ڈی ایم کی چھتری ہے مولانا نے کہا ہے کہ قومی وحدت پیدا کریں گے. دوسرے معنوں میں لگ یہ رہا تھا کہ قوم جو ہے اس کا اکٹھ کریں گے موجودہ حکومت کے خلاف. اب یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئٹہ والے جلسے میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنفس نفیس وہاں پہنچ نہ سکیں, شاید وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. یہ پی ڈی ایم میں جو دراڑ کی بھی ایک ایفرٹ کہی جا رہی تھی, غیر فطری اتحاد تو ان کا ہے, یہ کب تک متفق کب تک رہیں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں ان کے اتحاد اور ان کے لائن آف ایکشن کو لے کے پرفارمنس ٹھیک ہے؟ ابھی تک ایک صفحے پہ ہی ہیں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں. اب صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی آپ نے کہا یہ غیر فطری اتحاد ہے, اکثر اس کی رٹ لگائی جاتی ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے جی. غیر فطری ہے, تو یہ مجھے بتائیں گے کہ فطری اتحاد کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ جمہوریت کے لیے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے فرض کریں جی, تو یہ غیر فطری کس طرح ہوگا؟ نظامی صاحب نیچر آف پارٹیز کی آپ بات کریں, آپ دیکھیں مولانا جو ہیں وہ ایک مذہبی جماعت ہیں, نون لیگ ابھی کنورٹڈ لبرلز ہیں, پیپلز پارٹی والے پہلے سے لیفٹیز تھے, پھر ان میں قوم پرست بھی ہیں. میں نیچر آف پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, لیکن ان کا جو لائن آف ایکشن ہے یا ایجنڈا ہے وہ تو سب سے اوپر ہے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر فطری ایلیمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لائن آف ایکشن کو تو یہ متاثر نہیں کرے گا نا. پھر سٹیکس کی بھی آپ بات کریں, پیپلز پارٹی کو تو حکومت کی کشتی بھی ان کے پاس ہے, پی ڈی ایم میں بھی. جی ایک منٹ میں آپ کو خیر اس لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں کہ اگر تمام اس میں جو ہے نا اس میں شامل جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا نظام ہے جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری میڈیا کی آزادی یہ اس پہ مشتمل ہونا چاہیے, تو اگر اس میں تمام پارٹیز اگریڈ ہیں تو یہ غیر فطری کس طرح ہوگا؟ نظامی صاحب چلیں اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت سب سے نازک شاخ پہ بیٹھی ہے, سندھ میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے, وفاق میں ظاہر اپوزیشن میں تو سارے ہی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت کیا سمجھتی ہے کہ وہ آج نشستیں چھوڑ دے, اگر سندھ گورنمنٹ چھوڑ دے تو وہ فیڈریشن میں آ جائے گی, وہ دوبارہ سے سندھ میں ہی آئیں گے. تو سٹیکس کو بھی دیکھ کے آپ دیکھ لیں, نزاکت تو ہے نا, اور اسی نزاکت کو حکومت بھی کیش کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کب تک پائیدار رہیں گے, اور حکومت کی جو رویہ ہے وہ ان کو مزید پائیدار کرے گا یا کمزور کرے گا؟ حکومت کے رویے کا تعلق جو ہے وہ کمزوری یا مضبوطی سے نہیں ہے, حکومت کے رویے کا تعلق گورننس سے ہے. ابھی عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے جو حال ہے اکانومی کا, گورننس کا, لا اینڈ آرڈر کا, اگر آپ اس کو لیں تو پھر تو یہ چیز جو ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رویے کیسے ہیں. مہنگائی ہے فرض کریں, یہ ایک بہت بڑا یعنی زہر ایک قاتل ہے پاکستانی عوام کے لیے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. میرے خیال سے خان صاحب بھی اور اپوزیشن بھی, اپوزیشن کو شاید اس کا احساس ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ گورننس, لوگوں کے مسائل حل کرنا, مہنگائی پہ قابو پانا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر فطری اتحاد وغیرہ یہ میٹر نہیں کرتے. چلیں ٹھیک ہے. نظامی صاحب آپ نے مہنگائی کا ذکر کر دیا ہے, وزیر اعظم پاکستان آئے, لاہور میں بزدار صاحب سے ملاقات بھی کی, انتظامیہ بیوروکریسی ان سے بھی ملاقات کی, لیکن سر یہ مہنگائی کا جن قابو نہیں ہو رہا. یہ کیا سیاسی ناتجربہ کاری ہے, گورننس کی نابلوغت ہے, یا پھر واقعی لٹرلی بہت مشکل ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا, مافیاز بہت سٹرانگ ہیں؟ یہ کیا ہے, کوئی ایک فیکٹر تینوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں نا, میں تو کہتا ہوں جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ چور چوکے کھا گئے سابقہ دور میں, ان کا یہ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے. لیکن جن ملکوں میں, اسی ملک میں اگر کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں بڑے کرپشن ہوئی, زرداری صاحب کے دور میں ختم, لیکن عوام کا حال تو اتنا پتلا نہیں تھا. جی ڈی پی گروتھ کیا تھی, بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے اور کام بھی ہو رہے تھے, کرپشن بھی ہو رہی تھی. اب خان صاحب آئے, میں نہیں کہتا کہ جسٹیفائڈ ہے,
لیکن خان صاحب آئے تو بجلی بھی مہنگی، آٹا بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی، لا اینڈ آرڈر بھی بالکل بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. تو کیا آپ اس نظام کو کیا نام دیں گے؟ نظامی صاحب ایک اور سوال ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. یہ عوام پس تو رہے ہیں، مہنگائی کا جن بے قابو ہے، لیکن یہ جو اخلاقی پستی پہ ہم چلے گئے ہیں اور یہ جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گلی گلی محلے محلے پارٹی کارکن الجھنا، گھر گھر میں یہ ڈیبیٹ، یہ کبھی ہوا ہے ایسے؟ آپ نے اپنی صحافتی کیریئر میں زندگی میں دیکھا کہ پتہ نہیں اتنی اخلاقی گراوٹ ہوئی ہو؟ آپ ایون وزراء ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں، ترجمان ہوں، جس طرح کی ذاتیات پہ مبنی حملے کسے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، سر یہ بھی تو ظلم ہے نا، یہ تو بھی ستم. سر میں آپ کو بات بتاؤں، انگریزی میں ایک محاورہ ہے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یہی ہے نا شاید. جی. اب اگر ٹاپ لیول پہ اتنی انٹالرنس، عدم برداشت، ایک دوسرے کی بات نہ سننے کا حوصلہ، گالم گلوچ ہو، تو پھر باقی معاشرہ کیسے ہوگا؟ پرائم منسٹر نے، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ انہوں نے اس پچھلے 2 سال میں اس رجحان کو تقویت دی ہے یا اس کو ڈسکریج کیا؟ نظامی صاحب ڈسکریج تو خیر اس طرح پرائم منسٹر کی بات نہیں ہے، ان جنرل ایز سوسائٹی بھی نہیں ہوا. نظامی صاحب اٹ کمز ٹو مولانا نے آج کلیئر کیا ہے کہ ہم اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے، محاذرہ ہی نہیں چاہتے. جو ان کی سپیچ تھیں دونوں آپ نے سنی ہیں، ابھی تک آپ سمجھ پائیں کہ مولانا کی جو حکمت عملی ہے وہ فکسڈ ہے یا وہ اپنی ادائیں بدلتے رہیں گے؟ کبھی وہ ان سوئنگ پہ آئیں گے، کبھی گگلی پہ آئیں گے، کبھی فاسٹ پیس رکھیں گے، یا کنسسٹنٹ ان کی کوئی لائن سامنے آ جائے گی؟ ان کی کنسسٹنٹ لائن یہی ہے، اداروں کو ٹارگٹ کرنا انڈائریکٹلی. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ دونوں طرح کے رویے چل رہے ہیں. ایک تو ہم ادارے کو، ابھی بات ہوئی ہے اس پہ، اداروں کو ہر چیز میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، اور بعض موقع پہ ان کے بھی بعض حلقے جو یہ سندھ میں جو کچھ ہوا ہے وہ خود بھی انکریج کرتے ہیں اس چیز کو، دیکھیں نا. تو باقی مولانا کہیں کہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے. اب کیا میاں نواز شریف نے جو تقریر کی وہ اداروں کو ٹارگٹ کرنے والی تھی یا نہیں کرنے والی؟ یہ ہم الگ بات کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو خود کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا. تو شاید اس کے اندر یہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار. نظامی صاحب، یہ آج احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے جی ہمارا مقصد اداروں کو تنقید کرنا یا ان کو ادب بنانا نہیں ہے. میاں نواز شریف کی تقریر دیکھیں تو وہ تو 100% ہی مقصد ہی اداروں کو تنقید بنانا تھا. یہ تضاد تو اب یہی تو میرا بنیادی سوال تھا نا، وہ جو پی ڈی ایم سے میں شروع کر رہا تھا. سر تضاد سے تو بھری پڑی ہے یہ پی ڈی ایم بھی اور ان کی لیڈرشپ بھی اور سیکنڈری لیڈرشپ بھی، یہ بھی تو ایک کنفیوژن کا ہی مجمع ہے. ہاں لیکن دیکھنا جو اداروں کے بارے میں یہ رویہ ہے یہ کوئی صحت مند نہیں ہے ملک میں جمہوریت کے بقا کے لیے. اس کا نقصان ہی ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ سیاستدانوں کو بھی، جو اس ملک کے مین سٹریم سیاستدان ہیں جن سے اختلاف جتنا مرضی ہو، چاہے وہ دشمن کا ایجنٹ کہیں، آپ ان کو جو مرضی کہیں، جو یہاں 3 دفعہ حکمران رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ ان کو دیوار کا لگائیں گے، جس طرح ایک آپ نے کبھی دیکھا جو کسی آپ جانور کو کونے میں کر کے اس کو ڈنڈے سے مارے تو پھر آخر وہ راہ کے آپ پر حملہ کر دیتا ہے. جی یہی پوزیشن جو ہے اس وقت جمہوریت اور جمہوری اداروں کی ہے. ٹھیک ہے. جو نیریٹو بن چکا ہے اس میں، تو اور کوئی پھر طریقہ کار نہیں ہے. تو کہتے مرتا کیا نہ کرتا. اب نواز شریف ہے وہ جلا وطن ہو چکے ہیں،
ان کی جائیدادیں سب سارا کچھ جو پہنچ گئے. جی واٹ ایز ہی گاٹ ٹو ڈو. اب آپ کہیں کہ جی نواز شریف کو حب ٹھیک ہے نظامی صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے جی لیکن وہ کر نہیں پاتے. ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کے پروگرام سے اجازت دیجیے.